नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारो भाई और बहनों, आज हम छठा पारे का तर्जुमा पढ़ेंगे। चलिए हम दरूद शरीफ से शुरू करेंगे। हर काम दरूद शरीफ पढ़ के शुरू करना और काम ख़त्म होने दरूद शरीफ पढ़ के ख़त्म करना, तो वो अल्लाह के पास 100% मकबूलियत की गारंटी रहता है। इसलिए कि मेरे बयानात में आप दरूद शरीफ के जो बयानात हैं उसमें सुनिए, दरूद शरीफ रद्द नहीं होता, रद्द होता ही नहीं, कबूल ही कबूल है। इसलिए हम जो भी दुआएं मांगते हैं, वो दुआओं में भी जो अपने लिए भी जो दुआ मांगते हैं या अपने कौम के लिए जो दुआ मांगते हैं, अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगते हैं, अपने साथियों के लिए दुआ मांगते हैं, तब भी अपन पहले दरूद शरीफ, उसके बाद भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। चलिए पहले दरूद शरीफ पढ़ लेंगे अपन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। ये छठा पारा है। ला युहिब्बुल्लाहु, अल्लाह पसंद नहीं करता बुरी बात का ऐलान करना, बुरी बातों का ऐलान करना अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, मगर मज़लूम से, और अल्लाह सुनता है, जानता है। मगर मज़लूम क्या है, जिस पर जुल्म किया जाता है, वो गलत बोल देता है। अगर तुम कोई भलाई अलानिया करो या छुप कर करो, चाहे तुम बता के करो, चाहे छुपा के करो, या किसी की बुराई से दरगुजर, कोई बुराई कर रहा है तुम्हारे साथ तो उसको माफ़ कर दो, दरगुजर करो, तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, कुदरत वाला है। छुप कर बुराई करो, ज़ाहिर बुराई करो, या आप किसी की बुराई जो तुमसे किया है दरगुजर कर दो, माफ़ कर दो उसको, तो बेशक दरगुजर करो, तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, कुदरत वाला। किसी बुराई से दरगुजर करो। वो जो अल्लाह और उसके रसूलों को नहीं मानते और चाहते हैं कि अल्लाह इसके रसूलों को जुदा कर दें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जुदा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के चहीते महबूब बंदे होते हैं, यानी अल्लाह ताला उनसे अगर कोई दुश्मनी का, अल्लाह ताला से दुश्मनी करने के बराबर है। ऐसे महबूब बंदे होते हैं कि अगर कोई रसूलों से दुश्मनी करे तो समझ लो कि अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हैं। इतना घटजोड़ है, हम नहीं बोल सकते। अब बाज़ लोग बोलते हैं बड़े बड़े बातें, खैर वो पछताएंगे। तो अल्लाह और अल्लाह के, देखिए कुरान में क्या कह रहा है अल्लाह ताला, वो जो अल्लाह और उसके रसूलों को नहीं मानते और चाहते हैं कि अल्लाह से इसके रसूलों को जुदा कर दें, और कहते हैं कि हम किसी पर ईमान लाए और किसी के मुनकिर हुए, और चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के बीच में कोई राह निकालें। ईमान और कुफ्र भी जारी रहना और ईमान भी रहना, ईमान भी रहना फिर कुफ्र भी रहना, बीच का रास्ता निकालने को जाते हैं। ऐसा नहीं है इस्लाम में, इधर होना नहीं तो उधर, दोज़ख नहीं तो जन्नत। अब आगे बढ़े, देखो वो चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के बीच में कोई राह निकालें, कोई रास्ता निकाल सकते नहीं। ईमान ईमान ही है, कुफ्र कुफ्र ही है। यही है ठीक ठीक काफिर। ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला काफिर कहे। और हमने काफिरों के लिए सख्त जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और वो जो अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लाएं और इनमें किसी पर ईमान में फ़र्क ना करें, जितने रसूल आए उसमें फ़र्क नहीं करना, सब पे ईमान लाना है। फ़र्क न किया, उन्हें अनक़रीब अल्लाह उसके सवाब देगा। ऐसे बंदों को अल्लाह ताला सवाब देंगे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ महबूब अहले किताब, तुमसे सवाल करते हैं क्या उन पर आसमान से क्या किताब उतार दो? वो तो मूसा से भी ये सवाल कर चुके हैं। बाद लोगों तो ऐसी किताब उतारो आसमान से, हम देखे तो दिखना किताब उतरते हुए। ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम भी ऐसे सवाल करे थे पहले कि बोले हमें अल्लाह को अलानिया दिखा दो, या तो बोलो अल्लाह को दिखा दो अलानिया,
کہاں ہے بتاؤ. تو انہیں کڑک نے آ لیا. اللہ کو یہ سب معتبری، یہ کڑک، یہ حماقت اللہ کو پسند نہیں. جتنے ہیں اتنے رہنا، بہت بڑے بات ہے. کیا ہوتا؟ تو انہیں کڑک نے آ لیا اور ان کے گناہوں پر پھر بچھڑا لے بیٹھے. بعد اس کے کہ روش آیتیں اس کے پاس آ چکی تو ہم نے یہ معاف فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو پھر کیا کریں؟ یہاں پر تھوڑا سا ایک ذکر ہے گناہوں پر. پھر بچھڑا لے بیٹھے. اب وہ بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تو ان بنی اسرائیل کے لوگ بچھڑے کو خدا مان رہے ہیں، بچھڑے کو لے کے بیٹھے اپنی مرضی سے ایسا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا. پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا ان سے عہد لینے کو، اور ان پر فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو. پہلے پڑھے تھے اپن ہفتے کے دن جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، وہ بندر جو بن گئے. اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا. تو ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی. جو ان سے عہد لیے تھے بعد میں وہ بد عہدی کرنا شروع کرے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیے. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کیا، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے. آیتیں بھیجتے تھے ان کو منکر الٹا بولتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے. اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلبہ ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جو کفار ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، حد سے جو بگڑ جاتے ہیں، حد سے جو نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. وہ کسی کے سننے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ سیدھا دوزخ کے حوالے ہونے والے ہیں. وہ کسی کے سننے والے نہیں ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، کہاں سن رہے ہیں؟ ابھی نہیں سنتے، اپنے ہی بولیں گے بس. تو اے ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، اور اس کے کہ تھوڑے نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا. مریم علیہ السلام کو جو عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے بن باپ کے پیدا ہوئے، اب چلو بنی اسرائیل ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے. اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا. اور وہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو ہم شہید کر دیے بولتے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیے بولتے ہیں وہ لوگ. اور یہ ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی. یہ بڑا ایک اور انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا نیا بنا دیا. یعنی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یعنی یہ تھوڑا سا میں یہ واقعہ ذرا بولتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا، بولتے ہم آگے بڑھیں گے. بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھا اور جو علماء تھے، ان کو بڑی فکر ہونے لگی کہ بہت سارے لوگ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے محفلوں میں آنا شروع کر دیے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبر کو تسلیم کرنا شروع کیے. تو ان کو فکر ہو گئی کہ کہیں ہماری بادشاہت نہ چلی جائے. تو وہ بڑا فکر مند ہو کے فکر لگی کہ اب کیا کرنا. تو اس کے اندر جو ایک یہودا تھا، بہت ظالم تھا، بہت لہیم شہیم ظالم تھا بہت. انہیں یہودا بادشاہ کو سب کو یہ علماء کو سب کو یہ وعدہ کرا، یہ بولا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو میں شہید کروں گا. تو یہودا اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں آئے تھے، کچھ ان کے ساتھ امتیاں بھی ساتھ میں تھے ان کے، اور کچھ منافق بھی ساتھ میں تھے. تو اس رات میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی باتیں بتانے کے بعد کچھ ان سے الگ ہو کے پہاڑ کی طرف گئے تھے ادھر. تو وہاں ایک جھوپڑا تھا، کمرہ تھا سمجھے، اس کمرے میں جا کے بیٹھے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اور علماء مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا اے عیسیٰ آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہم تمہیں
चौथी आसमान, हम तुम्हें आसमान को बुला लेंगे। अब ये अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से कहे थे, उत्ते में वो लोग आए पूरी फौज के साथ, यहूदा फौज लेके आया, कमांडर के ऐसा उन्हें बन के आया, पूरी फौज साथ में है, उस झोपड़े को समझो या कमरे को घेर लिए। अब घेरने के बाद यहूदा कहता है कि सबको देखो, कोई अंदर नहीं जाना, मेरी ख्वाहिश है मैं शहीद करूंगा, कोई शहीद नहीं करना। अब बड़ा ही जो है, देखो अल्लाह ताला कैसे कैसे लोगों को जो है क्या क्या सबक सिखाए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। आज हम थोड़े से चीज़ें जब हमारे में खेल लेते हम घबरा जाते हैं। घबराना नहीं, अल्लाह की मजबूत पकड़ो। हम अगर अल्लाह को मजबूत पकड़ेंगे ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा हमारा। तो अब वो घेर लिया और यहूदा बोला कि नहीं, मैं शहीद करने वाला हूँ बोल के यहूदा अंदर घुसा। अंदर जैसे यहूदा घुसा, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत, यहूदा की सूरत को अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत बना दिए और ईसा अलैहिस्सलाम फौरन आसमानों को उठा लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब वो लोग देखे यहूदा आखिर है छोटा सा कमरा, जाके 5 मिनट के अंदर पकड़ के लाने के बजाय अंदर गया, दिख रहे नहीं, उन्हें जाके वहाँ ढूंढने में से भी वो कमरे में। तो ये लोग वहाँ घुसे तक क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में था उन्हें, अरे यही है ईसा अलैहिस्सलाम, पूरे मिलके पकड़े। अब पकड़ के वो चिल्ला के कह रहा है कि भाई मैं यहूदा हूँ, मैं ईसा नहीं हूँ, मैं यहूदा हूँ। कोई मानने को तैयार नहीं, सब झूठ। चलो मिल गया, आपने ईसा अलैहिस्सलाम मिल गए, लेके गए। ले जाने के बाद वहाँ पर चिल्ला रहा है और लगा दिया फांसी पे, उसको फांसी दे दी उसको। तो अल्लाह ताला यहाँ हमको क्या कर रहे हैं, वमा क़तलूहुम वमा सलबूहुम शुब्बही लिल्लाह। देखो कैसी शान है अल्लाह की। अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा क़तलूहुम, उनको कत्ल नहीं किया गया, वमा सलबूहुम, सूली पर भी नहीं चढ़ाया गया, शुब्बही लिल्लाह, वार्निंग दे रहे हैं, शक नहीं करना। शक भी करे तो ईमान गया। देखो खुदा की शान कैसी है। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु शुब्बही लहुम, ना उन्हें कत्ल किया गया, ना उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, शक की गुंजाइश नहीं। मेरे भाइयों, बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है और बहुत बड़ी तफसीर है इसकी, हम आगे बढ़ेंगे। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, और यह कि उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना उसे सूली दी। कौन कह रहे हैं? हमारे और आपके अल्लाह कह रहे हैं। हम और आपको जो पैदा किए हैं वो अल्लाह कह रहे हैं, हमसे बंदों से कह रहे हैं। उन्होंने कत्ल किया और ना उसे सूली दी, बल्कि इनके लिए उसकी शबी का एक बना दिया गया, उनकी शक्ल का बना दिया गया। अब इसमें है ऐसा, यहूदा की शक्ल में बना दिया। और वो जो इसके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं, ज़रूर उसकी तरफ से शबिया में पड़े हुए हैं। उन्होंने इसकी कुछ भी खबर नहीं, उनको कुछ खबर ही नहीं है अल्लाह की जो तरकीबें हैं, मगर यही गुमान की पैरवी, और बेशक उन्होंने इसको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया। और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, गालिब है, हिकमत वाला है, सब जानता था अल्लाह ताला। कुफ्फार की क्या तरकीब, आज भी देख रहे हैं क्या क्या तरकीबें नहीं हो रही हैं कुफ्फार की। देखो, अब नहीं बोलना चाहिए, अब ये यूट्यूब का मामला है, क्या नहीं जुल्म हो रहा है कुफ्फार का मुसलमानों पर, देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह खूब जानता है उनको, उन कुफ्फारों के लिए दोज़ख तैयार। हम अफसोस नहीं करना है, हमारे लिए जन्नत है, उनके लिए दोज़ख। जब अल्लाह की बात नहीं माने तो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। और अल्लाह गालिब हिकमत वाला, और कोई किताब ऐसी नहीं जो उसकी मौत से पहले इस पर ईमान न लाए और क़यामत के दिन उन पर गवाह होगा। तो यहूदियों के बड़े जुल्म के सबब हमने ही वो बास सुथरी चीज़ें भी उनके लिए हलाल थीं, बास चीज़ें यहूदियों को क्या थे, हलाल थी, लेकिन अल्लाह ताला क्या करे, उनकी बदमाशी उनकी वजह से हराम कर दिए, उन पर हराम फरमा दिया। और इसके लिए कि उन्होंने बहुतों को अल्लाह के राह में रोका, और इसलिए कि वो सूद लेते। आज भी चल रहा है निज़ाम, सूद का निज़ाम चल रहा है, वही लोग निकाले हैं, बनी इस्राइल का कारनामे है, शैतानी कारनामे उनके। गरीब जो मजबूर जो लोग होते हैं, अपनी मजबूरी की वजह से, पसमंदी की वजह से वो किसी से मांगते हैं,
تو انہیں کیا کرتا ہے اس کے اوپر اور وزن ڈالتا، پیسے لے کے 100 لے کے 110 دینا، 120 کچھ بھی بیر کا پیسے لے کے اور اس کے اوپر ظلم کر، پہلے آ رہا مجبور اس کو مدد کرو، سود نہ لو. لیکن یہ بنی اسرائیل سننے والے نہیں، اور اس کے لیے وہ سود لیتے ہیں حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں. اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، دیکھو تم ہماری باتیں نہیں مان، دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. ہاں جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، جو ہماری طرف اترا ہے اور ہم سے پہلے امتوں کے اوپر جو اترا وہ سب سچ ہے، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے. بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی جسے وہی نوح اور ان کے بغیر پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور اردن اور سلیمان علیہ السلام کو وحی کی. اللہ تعالیٰ بعض کو وحی کے ذریعے ہدایتیں بھیجے بندوں کے لیے، بعض پیغمبروں کو کتاب دے کر بھیجے ہدایت. سلیمان علیہ السلام کو وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. یہ دیکھیے 4 کتابیں، یہ تو آپ کو ہم کو اچھا معلوم ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن. تو داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا فرمائے، کسی کو وحی کے ذریعے، سلیمان علیہ السلام تک وحی کے ذریعے تھا بنی اسرائیل میں، پھر داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم نے تم سے فرما چکے ہیں، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا 1,80,000 یا 1,30,000 پیغمبر ایسے گزرے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے بہت کم پیغمبروں کا ذکر ہے، پوروں کا نہیں ہے ذکر. تم نے ذکر فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام فرمایا. رسول خوشخبری دیتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں. رسولوں کا کام کیا ہے؟ خوشخبری دینا اور ڈر کرنا. گناہ کا کام کریں گے، ناحق کی جو قتل کریں گے، ڈراتے ہیں کہ تم دوزخ میں جائیں گے. اگر کسی کو مدد کریں گے، مجبور کی ہیلپ کریں گے، جنت میں جائیں گے. رسولوں کا کام یہی ہے. بتا رہے ہیں کہ موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا اور خوشخبری دینے میں اور ڈر سنانے میں سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا. اللہ تعالیٰ فرمایا روشن نور اتارا. تو وہ جو اللہ پر ایمان لایا اور اس کی رسی مضبوط تھامی تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کر دے گا. دنیا میں کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ خالی امتحان لینے کے واسطے. یہاں دنیا ہمارا تھوڑی ٹھکانہ ہے. یہاں ہر مصیبت کو سہ لینا، ایمان کو قائم رکھنا، ہر پریشانی بھوک پیاس ہونے تو اس کو برداشت کرو. کیوں؟ یہ ٹیمپرری زندگی ہے. ہمیشہ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بہشتیں بنا کے رکھے ہیں ایمان والوں کے لیے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑنا ہے. یہ وہ چیز سے گھبرانا ہی ہے. اپنا ایمان خراب کر کے دوسروں کو ڈبا رہے ہیں، اپن پیسے لے رہے ہیں، بنگلے بھر رہے ہیں، سب بیکار. بعد میں وہاں جانے کے بعد پچھتائیں گے پھر. اس لیے اللہ اپنے فضل سے داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا. اے محبوب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ تم فرما دو کیوں ہے اللہ تمہیں کلالا. میں فتویٰ دیتا ہوں اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس بہن کا آدھا حصہ دے دینا. اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو. پھر اگر 2 بہنیں ہوں ترکے میں ان کی 2/3، اور اگر بھائی بہن ہو تو مرد میں عورتیں میں حصہ ہے اور عورتوں کے برابر. اللہ تمہارے صاف بیان فرما دے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ صاف بیان فرما دیے کہ بھائی کا کیا ہے، بہن کا کیا ہے، ان کے بچوں کا کیا ہے، ان کے بچوں کا کیا ہے، تفصیل اللہ تعالیٰ. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بہن کا کھا جانا، بھائی کا کھا جانا، بچوں کا منہ مارنا، سب اپوزٹ جا رہے ہیں. اگر فرض کرو کوئی اپوزٹ جا رہے ہیں تو وہ لوگ پچھتائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو راہ بری کر دیے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو جیسا کرے گا ویسا ملے گا. اسی لیے دل صاف رکھ کے کام کرو. یہاں کچھ مصیبت کتنی بھی آئے کوئی بات نہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ وہاں ہم سرخرو ہو اور کامیاب ہو. اور اللہ ہر چیز جانتا ہے. اب یہ سورہ مائدہ ہے، مدنی یعنی مدینہ شریف میں اتارا گیا. اس کے اندر 120 آیت ہیں. اب یہ شروع کریں گے.
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اے ایمان والو اپنے خول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، بے زبان مویشی جو حلال ہوئے ہیں، جو جیسے بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، خرگوش ہے، جو ایسے جو چیزیں ہیں حلال ہیں، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ احرام میں تو شکار نہیں کرنا ہے، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں، اور نہ ان کا مال و آبرو و عزت والے گھر کا حسد کر کے آئیں۔ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے ہو، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو۔ احرام میں تو نہیں کرنا ہے، احرام سے نکل کے جب جاتے ہیں شکار کر سکتے ہیں۔ اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے ہم کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ جہاں نیکی مل رہی ہے فوراً آگے بڑھنا ہے، تو وہی نیکیاں ہم کو آخرت میں ملیں گی، اور وہی نیکیاں ہم کو اللہ تعالیٰ کو، ہمارے اللہ تعالیٰ خوش کریں گے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اتنے وارننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنے وارننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے، دیکھو سخت عذاب ہے، دیکھو سخت عذاب، سنبھلو۔ تو اگر نہیں سنبھلتے ہیں تو بھوگنا پڑے گا۔ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت۔ ہم پر کیا ہے؟ حرام ہے سور کا گوشت۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں۔ اور وہ جس کے زبان میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ گلا گھونٹے کے برابر آدھار کا چیزیں مارا ہوا ہو، اور وہ چیز، وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ غیر اللہ کا نام کا مطلب یہاں پر یہ بھی ذرا سوچئے، ہمارے لوگوں میں کم نہیں ہے، بہت خطرناک لوگ ہیں ہمارے لوگوں میں، پھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وہ جو جس کے زبان میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر آپ مینڈا ذبح کرتے ہیں، کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، تو گھر میں کرو وہ ایک ہی بات ہے، یا بچڑ خانے میں کرو ایک ہی بات ہے، جنگل میں کرو ایک ہی بات ہے، تو دنیا کے کسی جگہ پر کسی حصے پہ کرو وہ حلال ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کا جانور۔ اب بعض لوگ کیا ہے، کچھ منت وغیرہ سے بھی ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کیا ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ ایسے ان کو ٹرننگ دیتے، او شرک ہوگا، بدعت ہو گیا، وہ اللہ کا ان کے نام پہ ذبح کرے، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ فرض کرو کسی ولی کے نام پہ کوئی کر رہے ہیں، کسی جانور کو ذبح، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، انہوں کیا ہوتا نہیں، ان کے نام پہ نام لے کے ذبح کرے، اتنا خطرناک بولتے ہیں، اور وہ جھوٹے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسا سری کھلی نشانیاں، اور جس کے زبان میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، نام پکار رہے ہیں کسی کا، فلانے کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، وہ حرام ہو گیا۔ بسم اللہ اکبر کہہ کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی کرو، جائز ہو گیا۔ مارا ہوا، اور جو مر کر مرا، اسے کسی جانور کے سینگ مارا اور اسے کوئی زندہ کھا گیا، مگر جنہوں نے ذبح کر لو، اور جو کسی تھان میں ذبح کیا گیا اور پان سے ڈال کر بانٹا کرنا، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی، جو دین کے جو چیزیں ہیں، جو احکامات ہیں، اس سے کافرہ نہیں جمتا ہو، کافروں کی آس ٹوٹ گئی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ چھوڑ دو ان کو، کافروں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ دیکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم، آپ سنے ہوں گے، بہت سنے ہوں گے، یہ پارہ نمبر 6 میں ہے، اور 6 پارے میں ہے، اور یہ جو ہے رکوع نمبر 4 میں ہے۔ کیا دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم کیا کہے، آج میں نے، الیوم بولو تو یوم بولتے دن کو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین
کامل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آقا کے ذریعے سے دین مکمل کر دیا۔ کوئی نہ نبی آنے والے ہیں، اب نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، سب جو چیزیں آئی گئی اس پہ خالی عمل کرنا ہے۔ دین کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اور جو بھوک پیاس کی شدت سے ناچار ہوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، بھوک پیاس کی وجہ سے پریشان، گناہ کی طرف نہیں جھکنا ہے اپنے کو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تو تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو شکاری جانور تم نے سیدھا لیے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس سے انہیں سکھاتے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے 5 چیزیں حلال ہیں۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ حلال ہیں، اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ جو اہل کتاب پہلے کے ہیں ان کے کا بھی کھانا اپن بھی کھا سکتے ہیں، اپنا کھانا کھا سکتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، یعقوب علیہ السلام، یہ جو کتابی بعض کتاب والے نہیں ہیں نا، وہ ان کو نہیں ماننا۔ اور پارسا عورتیں مسلمان ہیں، اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم نے پہلے کتاب ملی، جو کتاب ملی تھی پہلے، وہ عورتیں بھی پارسا ہیں، پاک باز ہیں، اور اب جو کتاب ملی یہ عورتیں بھی پارسا ہیں۔ جب تم انہیں ان کے مہر دو، قید میں لاتے ہوئے ان کو مہر دینا ہے، نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمانوں سے کافر ہوئے اس کا کیا دھرا سب اکارت گیا۔ جو مسلمان تھے بعد میں کافر ہو گئے، ان کا کرا ہوا جو نیک کام جتنے بھی ہو، نیک ہو یا بد ہو، جو بھی کام وہ دھرا گیا، سب کینسل ہو گیا، نیک کام بھی گیا ان کا کافر ہونے کی وجہ سے، اور وہ آخرت میں ضیاء کار ہیں۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا تو چاہو تو اپنے منہ دھو، اور نماز کو جب کھڑے ہونا ہے تو اس سے پہلے اپن وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کو اللہ تعالیٰ ایسا فرمائے ہیں، اپنا منہ دھو، کوہنیوں تک ہاتھ اور سر کا مسا، اور گٹھوں تک پاؤں دھو، گٹھوں تک وہ تو ٹخنے تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور نہانے کی حاجت ہے ناپاک ہے تو نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا عورتوں سے صحبت کی اور ان میں پانی نہ پایا، عورتوں سے صحبت بھی کرے، قضاء حاجت بھی کرے، پانی نہیں ہے وہاں پر، وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھو مجبوری ہے، مجبوری کہ اللہ تعالیٰ دیکھو ہم کو کیا بول رہے ہیں، میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا چھوٹ دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تم پاک مٹی سے تیمم کرو، ہم تم کو پاک کر دیں گے۔ تو اپنے منہ اور ہاتھ نکالو، اس سے مسا کرو، پاک مٹی پر ہاتھ مسا کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم وہ پانی میں جانا ضروری ہے، مجبوری ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بنا دیے۔ ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرے کر دے، اللہ تعالیٰ کو ستھرے پاک رہنا بہت پسند ہے۔ جی آپ سنتے ہیں ہاں، الطہر شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ گندگی کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھو کہ تمہیں ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، کہیں تم احسان مانو اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، وہ اور جو اس نے تم سے لیا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، اور پرہیزگاری سے زیادہ انصاف کرنا ضروری ہے، اور پرہیزگاری بھی کرنا ضروری ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں، کتنا بھی چھپ کر کرو یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں چھپ سکتے، اللہ کی خبر ہے سب کی، اس لیے صحیح کام کرو، چھپ کے کرنے میں صحیح کرو، ظاہر کرنے میں صحیح، ہر حال میں صحیح کام کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے یہاں پر، ان اللہ خبیر بما، خبیر خبر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر ہے، ہم بچ نہیں سکتے۔ اے ایمان والو، نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، جو نیک کام کر رہے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے آیتیں جھٹلائیں کہاں جائیں گے؟
وہی دوزخ والے۔ ہم اگر ہم بولے جو مسلمان نہیں ہے، اگر ان لوگوں کو بولے کہ بھئی ایسا ایسا ہے، آؤ دیکھو پچھتائیں گے، سنتے ہو لگا الٹا اپنے کو کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ویسے لوگوں کو کیا بول رہے ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ نے اس سے ڈرو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان سے 12 سردار قائم کیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں 12 سردار بنائے تھے اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور ان کی تعظیم کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمام گناہ اتار دوں گا، اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ دیکھو کیا کیا کئی بار خوشخبریاں مل رہے ہیں اپنے کو۔ پھر اس کے بعد جو تم سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہہ گیا، تو ان کو کیسی بدعہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی، اور ان کے دل سخت کر دیے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں میں بدلتے ہیں، اور بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی ہے، تو تم ہمیشہ ان کی ایک نہ مانو اور دغا اور مطاع ہوتے رہو۔ سوا تھوڑوں کے تو انہوں نے معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ بے شک اللہ احسان والے اللہ کو محبوب ہیں، اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بتا دیں گے کیا کیا کرے ہیں، کیا کیا نہیں کرے ہیں۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پہ ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی۔ پہلے کی کتاب میں بہت ساری چیزیں چھپا دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ظاہر کر دیا، پچھلے کتابوں کی پوری تصدیق، اور پچھلے کتاب میں کیا سچائی ہے وہ پورا اس کے اندر ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور بہت سی اب بعد میں یہ بھی بھٹک دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، شروع کر دیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے اس کے اندر وہ ظاہر کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ چھپا دیے، وہ چیزوں کو چھپا دیے، اور یہ بھی چھپا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ من بعد اسمہ احمد، یعنی میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام احمد رہے گا، یہ بھی کہتے اللہ نے، وہ بھی چھپا دیے۔ اور بہت سی معاف فرماتے ہیں، اور بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے کہ اس میں جو اللہ کی مرضی ہے چلا سلامتی کے ساتھ، اور انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم، اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، تو تم فرما اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے۔ مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہودی اور نصرانی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، تو فرما دو کہ پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات میں سے جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کے، اور اس کی طرف پھرنا۔ اس کتاب والے بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے ہیں کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے بعد کیا ہے، مدتوں تک بند رہا، ایک رسول سے دوسرے رسول کے بیچ میں 500 سال تک کا بھی ہے فاصلہ ہے، کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا،
تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ بولے اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں گے۔ دو مرد کے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا۔ بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہاری ہی غلبہ ہے، زبردستی دروازہ تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ بولے اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، جب تک کہ وہاں ہیں تو آپ جائیے اور آپ کا رب، دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو من اور سلوہ عطا فرمایا، جنت کا کھانا، من اور سلوہ عطا فرمایا، پتھروں سے چشمے نکالے، پھر جہاد کرو بولتے پیچھے ہٹ گئے وہ لوگ۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں تو آپ کا رب، تو دونوں لڑو۔ وہ بول رہے ہیں کہ منو سلوہ بھی کھا رہے ہیں اور سلوہ بھی کھا رہے ہیں، پتھروں سے پانی نکالا اللہ نے ان کے لیے، کیسے کیسے چشمے ظاہر کرے، سب برت رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں آپ کا رب تو دونوں لڑو، آپ اور آپ کا رب دونوں لڑو، یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کیا کہ اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم ان سے بے حکموں سے جدا رکھ۔ فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ، افسوس نہ کرو، افسوس نہ کھاؤ۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ آدھا پارہ ہو چکا ہے، اب مزید پڑھ رہے ہیں، اپن تیز سے پڑھ رہے ہیں، تاکہ آدھے گھنٹے میں ایک آدھا پارہ پڑھنے کا کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہو رہا ہے، 5-10 منٹ بڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے ہم مزید پڑھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک تفصیل ایسی ہے کہ کافی سال لگ جاتے ہیں، اگر تفصیلی جائیں گے تو بس ایسے ہی پڑھیں گے۔ اللہ ہمارے پڑھنے میں جو بھی کمیاں خامیاں ہو رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ انہیں معاف کرے میرے مولا۔ آقا دو صدقے میں ہمارے اس عمل کو قبول فرما اور مات کرے، اور سننے اور پڑھنے اور سننے والوں کو ثواب، پورا ثواب عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔